अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं शेख भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 16वां रोज़ा हमारा हो गया और आज तो जुम्मा भी था, अल्लाह का शुक्र है। जी जी। और आज सूरतुल कहफ का बक़िया सही करना है, जुम्मे की बिल्कुल मुनासबत है सूरतुल कहफ से, ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूरह कहफ फिर हमने कल सेकंड हाफ में शुरू कर ली थी। जी जी और कल जो है वो आपने जो है वो असहाब कहफ का किस्सा और बाग वालों का किस्सा जो है बताया था, और उसका जो जी पस जी मंज़र बताया था। और आज इंशाल्लाह जो है वो बकिया दो जो किस्से आए हैं, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन का जो किस्सा है, शुरू कीजिए शोबे, शुरू कीजिए। जी जी। अच्छा देखें, आ, जो किस्सा खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम है, उसके अंदर जो है ना हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कायनात के जो इस कारखाने के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सही उनके पीछे बड़ी जो है ना वो हकीकतें हैं। अच्छा, सही। इसके वाक़े की जो हदीस यानी कि सही बुखारी के अंदर एक तवील हदीस है ना, जिसके अंदर इस वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं, जो कि कुरान हकीम में इजमालन जो है वो समराइज वे में बयान किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वक्त का नबी हूं, तो उनका ख्याल था कि वो हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं मूसा, तुम्हें जो है ना वो इल्म नहीं है कि और भी हमारे बंदे हैं जो कि हर मामले के अंदर जो है ना ऐसा नहीं है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा इल्म हासिल है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए उनको रवाना किया जाता है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जो है वो उनके साथ उनके खादम खास या उनके शागिर्द खास हज़रत यूशा बिन नून निकलते हैं। और एक खास मकाम दिया जाता है कि वहां पर जो है वो कुछ खास अमल होगा जिसके नतीजे में आप पहचान लेंगे कि इस मकाम पर उस फर्द से मुलाकात होगी जिसको हम खिजर या खदिर कहते हैं ना। तो अच्छा, ये हज़रत खिजर जी। वही है कि जिनकी फिर जेर क़यादत में बाद में फ़लस्तीन फतह किया। हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम, हाँ यूशा बिन नून, हाँ फिर बाद में अल्लाह ताला ने इनको नबूवत दी। और जो है वो फिर बाद में ये इनकी क़यादत में ही फतूहात हुई। बिल्कुल सही कहा, फलस्तीन बिल्कुल। मेरे वो इल्म भी में नहीं। बाद में जी। मगर उस मरहले पर जो है ना वो नबूवत इनायत नहीं हुई थी। तो वो उनके खादिम खास ही थे। तो वो ये दोनों गए और फिर जो है वो दरमियान में जो उनका जो बकेट था उसमें से मछली खास तरीके से उछलकर जो है वो अंदर चली गई। तो ये खासे इन्होंने ट्रेवल किया, तो यूशा बिन उनको इस वाक़े की अहमियत का इदराक भी नहीं था कि ये क्या हुआ। लेकिन वो जो है वो यूशा बिन नून, वो मकाम था जहाँ पर खज़र अलैहि सलाम को मिलना था। लेकिन क्योंकि मूसा अलैहि सलाम को इन्फॉर्म नहीं किया तो ये लोग आगे चलते चले गए। फिर एक मकाम पर इनको थकन लाक हुई, तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा नाश्ता दे दो। तो उन्होंने कहा कि वो जो मछली थी वो तो एक अजीब मकाम तरीके से जो है वो समंदर के अंदर चली गई। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा उधर ही तो हमें जाना था। चुनाचे ये लोग फिर वापस आए और वहां पर जो है मूसा अलैहि सलाम ने सलाम कहा। तो वहां पर खिज़र अलैहि सलाम मौजूद थे, उनको सलाम कहा। खिज़र अलैहि सलाम ने कहा इस सरजमीन में सलाम कहाँ, तुम कौन हो। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने बताया कि मैं बनी इसराइल का नबी हूँ, मूसा। और फिर जो है मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं आपसे इल्म सीखने आया हूँ, आप मुझे अपने साथ रखें। तो खिज़र अलैहि सलाम ने कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मैं चीज़ें करूंगा। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा आप मुझे इंशाअल्लाह ताला जो है वो साबिरों में से पाएंगे। अब हज़रत यूशा बिन नून कट गए। हज़रत मूसा अलैहि सलाम और हज़रत खिज़र अलैहि सलाम का किस्सा चलता है। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम और हज़रत खिज़र अलैहि सलाम उसी इलाके में, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहि सलाम की मूवमेंट थी, तो कश्ती वाले सफीने वाले होते हैं, ये मिस्कीन किस्म के लोग होते हैं, लेकिन ये आमदनी अपनी इसी जरिए से पूरी करते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लेते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर उनको और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठा लेते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ अब ये ट्रैवल करते हैं, तो ये दरमियान में जो है वो जो कश्ती थी ना उसका एक तख्ता उखाड़ते हैं और इस तरह के वो कश्ती ना डूबे। और फिर जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान के हमारे मोहसिनों के साथ ये सलूक किया इन्होंने कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो है वो कश्ती को दागदार बना दिया, ऐबदार बना दिया। सवाल उठाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप सब्र करें, आपको सवाल नहीं करना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं भूल हो गई। इसके बाद जो है वो एक चिड़िया आती है और चिड़िया जो है वो कश्ती में बैठकर जो है वो थोड़ा सा जो है वो पानी का एक कतरा पीती है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि जो है ये देखें मूसा, जितनी इस चिड़िया ने जो है वो पानी पिया है ना, इतना, और ये जो समंदर सब कुछ है, हमारे इल्म की निस्बत, हम दोनों के इल्म की निस्बत अल्लाह के इल्म की निस्बत से ये है। उसके बाद जो है वो कश्ती से उतर जाते हैं और एक बस्ती में पहुंचते हैं। वहां जो है वो एक लड़के जो है खेल रहे होते हैं। खजर अलैहिस्सलाम एक लड़के को पकड़ते हैं और उसको मार डालते हैं, उसकी गर्दन तन से जुदा कर देते हैं हदीस के मुताबिक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दहल जाते हैं ना, ये क्या हुआ अचानक से ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये आपने क्या किया, ये तो बड़ा बुरा अमल है जो हुआ है। हजरत खजर अलैहिस्सलाम कहते हैं आपको कहा नहीं गया था कि आप सबर करें। और जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे माफ, अगली दफा अगर हुआ तो आप मुझे अलग कर दिएगा। फिर एक और बस्ती में जाते हैं, वहां के बस्ती के लोग जो है ना वो
کیونکہ پرانے زمانے کی روایت تھی کہ مہمان نوازی کی نا، وہ بالکل جو ہے وہ ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتے. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کو جب لفٹ نہیں کرائی جاتی تو حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کو دیکھتے ہیں. وہ دیوار جو ہے وہ گری جا رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ اس دیوار کو جو ہے وہ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس بستی والے لوگ، یہ بستی والے تو ایسے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کیا کی، مدد کی، اور ان کی دیوار، گرتی ہوئی دیوار کو جو ہے سیدھا کر دیا. آپ ان کی اس کی اجرت دے سکتے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہت، اب آپ نے تیسری دفعہ جو ہے وہ یہ معاملہ کیا ہے، آپ صبر نہیں کر سکے. اب جو ہے میں آپ کو ان معاملات کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور ان معاملات کی وضاحت کر کے جو ہے ہمارا معاملہ جو ہے یہ ہوگا کہ ہم الگ ہو جائیں گے. تو پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے بتایا کہ پہلا جو معاملہ تھا وہ مسکینوں کی کشتی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے کارندے جو ہے نا وہ کیا کر رہے تھے، وہ کارندے جو ہے وہ کشتیوں کو ضبط کر رہے تھے. اب جب ہمارے کو اٹھا، جب ان کو کرنا یہ تھا کہ ہمیں تو اتار دیا انہوں نے، ڈراپ کر دیا، اب آگے جاتے تو یہ بادشاہ کے کارندے جو ہے وہ اس کشتی کو دیکھتے اور اس کشتی کو ضبط کر لیتے اپنے کاموں کے لیے. تو ہم نے اس کو ایبدار بنا دیا. تو اب جب وہ دیکھیں گے کارندے تو بولیں گے یہ کشتی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ضبط کیا جائے، تو خطرے میں ویسے ہی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ مسکینوں کو ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا نقصان پہنچا کر ان کے معاملات کو جو ہے وہ ان کی کشتی کو بچا لیا، ان کے روزگار کے جو ہے وہ ذریعے کو بچا لیا. مفہوم اس طرح کا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو لڑکا تھا، ان کے والدین جو ہے وہ نیک تھے نا، اور اس لڑکے کے متعلق یہ تھا کہ مستقبل میں اس کو جو ہے وہ بڑا سرکش بننا تھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ والدین کو یہ زحمت دی جائے، نہ دی جائے، اور یہ بچے کو ہم نے مار دیا. اب اس کے بجائے ان کو ایک اور بچہ دیا جائے گا جو ان کے لیے جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا، بہتر خدمت انجام دے گا. اور تیسرا جو ہے وہ اصل میں اس بستی کے اندر، جن بستی کے لوگ ظالم تھے جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس بستی کے اندر دو یتیم بچے ہیں، اور ابھی وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. ان کے والد نیک آدمی تھے، اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ انتقال ہونے سے پہلے جو کچھ ان کا سرمایہ تھا، جو خزانہ تھا، اس کو زمین میں دفن کیا اور اس کے اوپر دیوار تعمیر کر دی کہ میرے بچے جو ہیں وہ جب بڑے ہوں تو جو ہے وہ جب یہ دیوار کو گرائیں تو جو ہے وہ اس کے اندر سے خزانہ ان کو مل جائے. تو بہرحال وہ بندہ تو اللہ کو دعا کر کے جو ہے وہ رخصت ہو گیا، لیکن اب یہ دیوار جو گری جا رہی تھی اور ابھی یہ بچے چھوٹے ہی ہیں. تو ہم نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ جو ہے وہ جب یہ بڑے ہوں تو پھر جو ہے وہ اس دیوار کے نیچے سے یہ دیوار گرا کر جو ہے وہ اپنے باپ کی جو ہے چھوڑی ہوئی دولت جو ہے انہی کو ملے. تو یہ تین واقعات ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ نیک لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی امامت کر رہے تھے اور دنیا کے جو ہے وہ اسلامیت کے جو ہے وہ پیشوا تھے، لیکن دوسری جگہوں کے اندر بھی جو ہے وہ اسلام موجود تھا، اور جو ہے وہ مسکین جو ہے وہ کشتی والے جو تھے وہ بھی نیک لوگ تھے، اور جو ہے وہ جو جن کا بچہ قتل ہوا وہ بھی نیک لوگ تھے. اور بنی اسرائیل سے تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا، یہ بالکل آؤٹ سائڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی دنیا کے اندر توحید موجود تھی. ان تمام واقعات سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے. اچھا، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا ہے. اور ذوالقرنین کے واقعے کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اصحاب الکہف کے واقعے میں پورا جو کنٹرول ہے وہ ظالم حکمران، کافر حکمران کا ہے. دوسرے واقعے کے اندر کنٹرول نہیں، بلکہ جو کافر ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور کافر جو ہے وہ پورا ڈومینیٹ کر رہا ہے. تیسرے واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ نارمل لائف ہے، اور اس نارمل لائف کے اندر اہل ایمان بھی جی رہے ہیں. اور چوتھے جو اس کے اندر جو ہے وہ واقعہ جو آپ قصہ ذوالقرنین ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے حکمرانی حاصل ہے، اور وہ ان کا بیہیویئر اس پورے عرصے میں کس طرح ہوتا ہے. تو جس طرح قصہ خضر موسیٰ کے اندر تین واقعات ہیں، اسی طرح قصہ ذوالقرنین کے اندر بھی تین اسفار ہیں، تین جرنیز ہیں. اور ان تین جرنیز کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ تعلق ہے کس طرح ہم دیکھیں گے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ شرکا کو کہ ان کا تعلق کس طرح جو ہے وہ کن کن چیزوں سے بنتا ہے. تو حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ پہلا سفر ان کو اللہ نے اقتدار بخشا تھا، اور دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ جو ہے دنیا کے اندر ظلم برپا تھا. انہوں نے ظلم کو ختم کرنے اور توحید کو پھیلانے کے لیے سفر کیا. پہلا سفر جو تھا ان کا مغرب کی طرف تھا، اور مغرب کی طرف وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ان کے سامنے جو لوگ آئے وہ کرش ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر جو ہے وہ سورج بلیک رنگ کی جھیل تھی اور اس کے اندر سورج غروب ہو رہا تھا. تو یعنی کہ ایک لمٹ پہ پہنچ گئے. اور جو ہے وہاں جو لوگ تھے جو مزاحمت کرنے والے تھے اور ظالم لوگ تھے، انہوں نے متعلق یہی بات آئی کہ اگر یہ ظلم کریں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ان کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی. اب انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے کیا سزا دی،
یہ تاریخ جو ہے وہ نہیں بتاتی کہ وہ سزا کی نوعیت کیا تھی، لیکن جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق شاید انہوں نے جو ہے وہ ان کو جیلا وطن کیا تھا۔ فروغ بھائی آپ کی آواز کٹی، آپ نے بولا ہے لیکن شاید، اچھا، نہیں نہیں، تو جو ہے وہ جیلا وطن کیا تھا، اور جو ہے وہ اس کی میں دلیل بعد میں دوں گا اگر وقت ملا میں نا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سفر جو ہے انہوں نے مشرق کی طرف کیا، اور مشرق کی طرف وہ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں اس طرح کی قوم تھی جو دھوپ سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پا رہی تھی، اور یہ قوم بالکل انسیولائز تھی، اور جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو جو ہے موقع دیا کہ وہ جیتے رہیں، اور جو ہے وہ ان کو یہ نہیں کیا کہ جو ہے یہ کیونکہ انسیولائز قوم ہے تو یہ سیولائز دنیا کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے، بلکہ جو ہے وہ ان کو موقع دیا اور ان تک دعوت پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر شمال کی طرف ان کا سفر ہے، اور شمال کی طرف جو انہوں نے سفر کیا تو اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ دو دو پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان ایک تھوڑا سا راستہ ہے، اور اس راستے کے پاس جو ہے ایک قوم بستی ہے۔ وہ قوم جو تھی وہ بڑی اس کی لینگویج بڑی سفسٹیکیٹڈ تھی، تو حضرت ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو ہے مکالمہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن بہرحال جو ہے وہ اشاروں سے کنایوں سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں یہ بات واضح طور پہ سامنے آئی یا پھر انٹرپریٹر کے ذریعے کہ جو ہے ایک قوم ہے جس کا نام ہے یاجوج اور ماجوج، یاجوج و ماجوج، اور وہ جو ہے وہ آئے دن آتی ہے اس راستے سے اور اس قوم کو تہ بالا کرتی ہے اور ظلم کرتی ہے، مارتی ہے، قتل کرتی ہے، فساد کرتی ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ بھائی دیکھیں یہ آتی ہے قوم ہمارے لیے بڑا مسئلہ کرتی ہے، تو آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ یہ قوم ہم تک نہ آ پائے، تو آپ اگر چاہیں تو ہم سے ٹیکس لے لیں لیکن کچھ نہ کچھ سسٹم بنا کر ان کو روکنے کا سلسلہ کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا پیسے ویسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی جسم سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ جو ہے وہ ان کو ان کی جو ہے وہ فزیکل پاور کو استعمال کیا گیا، بڑی بڑی لوہے کی چادریں لائی گئی، اور وہ لوہے کی چادروں کو شدید طریقے سے گرم کیا گیا اور آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا۔ جب وہ آپس میں جوڑ گئی تو پھر اگلا جو ہے وہ تانبا جو تھا، جو لیکوڈائز تانبا تھا، وہ جو ہے وہ ڈالا گیا، اور پھر جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑا گیا۔ جب پورا پروسیس مکمل ہو تو ایک ایسی آہنی دیوار بن گئی کہ جس آہنی وہ ایک اونچی دیوار تھی نمبر ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اس دیوار کی یہ خصوصیت تھی کہ اس کے اندر شگاف بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا یاجوج ماجوج کی طرف سے، اور نہ وہ اس پہ چڑھ سکتے تھے۔ یہ وہ دیوار ہے جس کو دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو ذوالقرنین نے کہا کہ جب تک کہ اللہ چاہے گا یہ دیوار رہے گی، اور جب اللہ چاہیں گے تو یہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تین واقعات تھے حضرت ذوالقرنین کے، اور تین واقعات میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رکھے ہیں نا۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا وہ رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا چیزیں سوچنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ خسارے میں کون ہے، خسارے میں کون ہے؟ یہ جو ہے وہ سورۃ الکہف کا بنیادی وہ ہے، کیا وہ بادشاہ جو دنیا پہ رین کر رہا ہے، یا وہ اصحاب کہف جو دوڑتے پھر رہے ہیں؟ آپ اگر غور کریے گا تو آپ یہی بتائیں گے، جواب دیں گے نا، اس بادشاہ نے کچھ عرصے جو ہے وہ عیاشی کی، اب وہ موت۔ لیکن یہ جو اصحاب الکہف میں جو پریشان حال تھے، وہ دنیا کے لیے ریفرنس بن گئے توحید کا۔ نمبر ایک، وہ آدمی زیادہ بہتر ہے جو کہ بہت زیادہ مالدار تھا، وہ آدمی بہتر ہے جو کم مالدار تھا جس کے پاس پیسے نہیں تھے؟ آپ بولیں گے ابھی تو وہ مالدار شاید زیادہ بہتر ہو، لیکن یقیناً آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ اس نے کچھ عرصے انجوائمنٹ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا، مر گیا۔ لیکن وہ بندہ جس نے انجوائے نہیں کیا وہ بہرحال اللہ کے یہاں سخرو ہوگا۔ وہ بادشاہ جو کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا وہ بہتر تھا یا وہ مسکین بہتر تھے؟ آپ کہیں گے یقیناً وہ مسکین بہتر تھا، جو کہ جو ہے وہ حلال کمائی کے لیے کوشش کر رہے تھے وہ، اور وہ بادشاہ جو ظالم تھا جو کہ جو ہے وہ کشتیاں ضبط کروا رہا تھا، وہ ناکام و نامراد ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ سے جو بات ہوگی کہ ذوالقرنین بہتر تھے یا یاجوج ماجوج بہتر تھے، تو آپ کی اور بھی گواہیاں ہوں گی۔ تو اس طرح آپ سوچتے چلے جائیں اعلیٰ حاضر خیال، آپ کو دو کریکٹر ملیں گے، ایک خسارے والے کریکٹر اور ایک وہ جو کہ جو ہے وہ خسارے سے بچ جانے والے کریکٹر ہے نا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا وہ کچھ اور باتیں ہیں جس کے اندر ہمیں توجہ دینی چاہیے، میں آپ کو تیزی سے اس کے گو تھرو کراتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اصحاب کہف اور حضرت خضر کا کشتی والا واقعہ۔ اصحاب کہف میں بھی ایک ظالم بادشاہ ہے، اور جو کشتی کے اندر سوراخ والا واقعہ ہے اس کے اندر بھی ایک ظالم بادشاہ ہے جو درپیش ہے۔ اصحاب کہف میں ان کو سلا کر بچایا گیا، اور جو ہے وہ کشتی میں سوراخ کر کے جو ہے وہ مسکینوں کو بچایا گیا۔ دونوں جگہ کیا تھے؟ ظالم بادشاہ تھے۔ بچے کے قتل کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، بچہ کا قتل، ایک بچہ جو کہ جو ہے وہ اس کو قتل اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ بڑے ہو کر اس کو برا بننا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نیک والدین ہیں اور ان کا کوئی بچہ ہوتا ہے جس کے نصیب کے اندر بڑا ہونا ہوتا ہے، اور بڑے ہو کر وہ جو ہے وہ فسق کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کی روشنی کے اندر
اس کا جو ہے وہ مقدر قتل ہونا ہے. آپ یہی سوچ رہے ہوں گے. لیکن قرآن حکیم میں اور بھی بیان ہوتا ہے کہ ایک 40 سال کی عمر ہوئی اور وہ فرد جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا, اس کے والدین کہہ رہے ہیں بھائی لگ, تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پوچھ رہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو کہ جو ہے برا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک والدین کے بچے کو مار دیں گے اور پھر اس کو ایک صالح بچے دیں گے. یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ واقعہ پیش کیا گیا. تو بہرحال جو ہے وہ کہنے والی بات یہ کہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ادھر دو بندوں کے واقعہ ہے, ایک امیر ہے اور ایک جو ہے وہ غریب ہے. اللہ تعالیٰ نے امیر کے جو ہے وہ کیا کیا, اس کے باغ کو بسم کر دیا, دونوں باغوں کو. ادھر جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ جو تھا, جو مستقبل میں خراب ہونے والا تھا, اس کو موقع نہیں دیا گیا کہ بڑے ہو کر ایسی حرکتیں کرے, اس کو پہلے ہی مار دیا گیا. اور تیسرا جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین نے بھی ایک دیوار بنائی, اور اس کے متعلق یہ بات ہوئی کہ جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے, یاجوج ماجوج کے فساد کو. حضرت خضر علیہ السلام نے بھی ایک دیوار کو سیدھا کیا, اور وہ ادھر کے ظالم حکمرانوں کو, ظالم باشندوں کو روکنے کے لیے, تاکہ وہ دو یتیم بچے جب بڑے ہوں تو وہ جو ہے وہ اس دیوار کو سے جب ختم ہو جائے تو اس کے نیچے سے خزینہ دریافت کر لیں. اور یقیناً جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک روکیں گے جب تک کہ انسانیت اس قابل نہیں ہو جاتی کہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کر سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر ربط ہے, اور ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ اچھا ایک اور چیز میں آپ کے توجہ دلا کر بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ دو تباہی کے عنصر ہیں, دو تباہی کے عنصر. کون کون؟ پہلے نیبوچڈ نظر اور پھر ٹائٹس, جن کا نام نہیں لیا گیا. جبکہ سورۃ الکہف کے اندر دو جو ہے وہ ریوائول کے جو ہے کردار ہیں, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین بنی اسرائیل کے لیے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر دو وعدے کیے گئے تباہی کے, دو تم لوگ یہ کرو گے اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا. ادھر بھی دو وعدے ہیں دیواروں کے حوالے سے نا. تو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے سیمیٹری نظر آتی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ الکہف کے اندر اور سورۃ الکہف کے مختلف واقعات کے اندر. بس ان پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے, تو جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے جیمز جو ہے وہ ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں. یہاں پر ہم سورۃ الکہف ختم کرتے ہیں. فاروق بھائی جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ آگے. میں آپ کی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا جی جی کہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف یا اس کے بعد کی جو دو صورتیں مختصراً ہم تذکرہ کریں گے, وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس, سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. جی جی اچھا, پس منظر بھی ایک ہی ہے نا, کہ پس منظر جو ہے وہ سب کا یہی ہے کہ مکہ میں جو ہے وہ نبی کریم کی دعوت کو جو ہے وہ 10-11 سال گزر چکے ہیں, اور ابتلا و آزمائش کا جو ہے وہ بالکل سخت ترین دور جو ہے وہ گزر رہا ہے, جی جن جی. میں یہ سب نازل ہوئی ہیں. مکے کے اختتامی آخری دور کی صورتیں ساری ہیں کہ جس میں وہ صحابہ کرام پہ جو ہے وہ شدید ابتلا اور آزمائش, اور یہ جو خاص طور پہ جو سورہ کہف اور پچھلی صورتیں ہیں. تو تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں سورہ مریم کے حوالے سے. شعیب بھائی, سورہ مریم جو ہے اس میں مضمون کے لحاظ سے تو جو اس صورت کے اندر جس طرح نام ہے, حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, ان کے اوپر جو نام ہے, اور انہی کا اس میں تذکرہ کیا گیا ان کے واقعہ کا, یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا, حضرت یحییٰ کی پیدائش کا, اور جو عیسائیت کے حوالے سے جو کچھ کنسیپٹس ہیں وہ اس کے آغاز سورہ میں جو ہے وہ تقریباً ابتدائی 40 آیات کے اندر جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اچھا, اس سورہ کا جو پس منظر ہے یا جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ واقعہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ بڑا اہم ہے, اور میں چاہوں گا کہ سامعین کے سامنے رکھوں کہ جو سورہ مریم ہے یہ نازل ہوئی ہے اس زمانے میں کہ جب سب سے پہلے ہجرت ہوئی ہے. یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ ابتدا و آزمائش جو ہے وہ بہت زیادہ تھی, اور یہاں تک کہ خواب بن نرد کا جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح ان کی کمر کے اوپر جو ہے وہ داغا جاتا تھا لوہے سے, اور وہ آپ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کب آزمائش جو ہے کب ختم ہوگی, آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ وسلم نے کہا کہ تم سے پچھلی قوموں کو تو ساتھ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی ہے, اور ہجرت حبشہ بھی ہجرت حبشہ اول اور دوم دو گروپس میں ہوئی ہے. پہلے میں تو شاید کچھ لوگ ہی گئے تھے حضرت عثمان کی زیر سرپرستی, میرے خیال ہے 12 یا 15 لوگوں کا ٹوٹل قافلہ تھا. جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے کہ جس میں حضرت جعفر بن طیار ان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 12 خواتین تھیں, اور تقریباً میرا خیال ہے 18 خواتین اور کوئی 82-83 مرد تھے. تقریباً 100 لوگوں کے لگ بھگ کا یہ قافلہ جو تھا یہ مکہ سے ہجرت کر کے جو حبشہ گیا, کہ اس تلاش میں, وہی اصحاب کہف والی بات, اس تلاش میں کہ جو ہے وہ شاید جو ہے وہ ایمان کے بچانے کا موقع مل جائے. تو ہوا یہ کہ قریش جو ہے بڑے پریشان ہوئے اور بڑے چلبلے ہوئے کہ بھئی یہ کیسے
ہو گیا. اور جو دوسری ہجرت تھی، جس طرح آپ کو اندازہ ہوگا تقریباً 100 لوگ گئے ہیں، تو ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد تھا، کسی کا بچہ، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بہن، کسی کا بھائی، کسی کے ماں، کسی کے باپ، اس طرح کر کے یعنی کہ ہر خاندان سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس ہجرت کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. تو اپنے قریش نے پھر جو ہے سازش کی کہ بھائی کس طرح جو ہے اس کو روکا جائے. تو انہوں نے اپنے بہت دو ذہین لوگ جو تھے ان کے، شعیب بھائی، ایک عمر بن عاص جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذہانت کا اور اپنی قابلیت کا جوہر جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد بھی دکھاتے ہیں. تو عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، تو ان دونوں کو وہ بھیجتے ہیں قریش کہ جاؤ نجاشی سے جا کے بات کرو اور ان کو واپس لے کر آؤ. اچھا، وہ خوب تحفے تحائف لے کر پہنچتے ہیں. تو سب سے پہلے تو نبی نجاشی کے جو درباری آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے تحفے وحفے دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے یہ ہمارے قوم کے نافرمان اور کیا کہتے ہیں لوگ ہیں، یہ ہمیں چھوڑ کر جو آ گئے، اور برائے مہربانی آپ ہماری ہیلپ کریں کہ ان کو ہم واپس لے جائیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر نجاشی کے بعد دربار میں جب بات ہوگی تو ہم تمہاری حمایت کریں گے. تو پھر یہ نجاشی کے پاس پہنچتے ہیں، اسے بھی خوب تحفے تحائف دیتے ہیں اور اس کے سامنے بھی یہی مدعا رکھتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ہمیں قریش کے بڑوں نے بھیجا ہے، اور اس طرح جو ہے ہماری قوم کے یہ 100 لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور برائے مہربانی انہیں ہم آپ واپس کیجیے. اور نجاشی بڑا سمجھدار بادشاہ تھا، عیسائی تھا لیکن بڑا سمجھدار اور باعقل اور بافہم بادشاہ تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے کیا کہ کہ یہ لوگ تمہارے یہاں سے بھاگ کر یہاں آئے اور تم انہیں کیوں لے جانا چاہتے ہو. اور میں چاہوں گا کہ مدعا جو ہے وہ انہیں لوگوں سے سنا جائے کہ جو اس مشکل کا شکار ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 دن میں شاید گفتگو ہوئی ہے، یہ 2 نشستیں میں ہوئی ہے. پہلی نشست میں اس طرح ہوا ہے کہ حضرت جعفر بن طیار نے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں انہیں بتایا کہ بھائی ہم کس طرح قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، کس طرح ظلم و جور میں، شراب میں، اور تمام برائیوں کے اندر اور شرک میں، اور کس طرح جو ہے وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اچھائی کی تعلیم دی، اور یہ چیز ساری بتائیں کہ جس سے ہمارے کریکٹر بہتر ہو گئے، ہمارے خاندان بہتر ہو گئے، ہمارے معاملات بہتر ہو گئے. تو وہ نجاشی نے کہا یار بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، اس میں ایسی کوئی بات تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا، وہ پھر انہوں نے کوئی سازش کی کہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع. تو پھر وہ نجاشی کے پاس آئے. اچھا، اب کی دفعہ انہوں نے کیا شور چھوڑا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو عیسائیت کا جو نظریہ ہے تثلیث کا، کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا مانتے ہیں خدا کا، نعوذ باللہ، اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا اب کی دفعہ تو پھنسے ہی پھنسے یہ. تو کہا کہ بھائی جن تم ان لوگوں سے بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ تمہارا جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت عیسیٰ اور مریم اور ان کے بارے میں تمہارے کیا نظریات ہیں. تو اب وہ پھر بلایا گیا. اب جعفر نے لوگوں سے مشورہ کیا، تو آخر میں سب لوگوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم حق کی بات کریں گے، ہم سچ کی بات کریں گے، جو اسلام کے نظریات ہیں اس سے نہ ایک لفظ زیادہ بولیں گے نہ ایک کم بولیں گے. اچھا، اس میں مولانا مودودی نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ یعنی کہ مکہ میں اس وقت عیسائیوں سے ڈائریکٹ واسطہ نہیں تھا، یہودیوں سے یقیناً تھا، لیکن اس کے باوجود سورہ مریم نازل ہو چکی تھی. پتہ ہے آپ کو شعیب بھائی، یہ سورت پہلے نازل ہو چکی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کو حبشہ کی طرف بھیجا، کہ پورا ایکوپٹ کر کے بھیجا کہ پوری طریقے سے تو حضرت جعفر نے جو ہے پھر سورہ مریم کے جو ہے جو آیات ہیں وہ ان کے سامنے تلاوت کی. اور حدیث میں آتا ہے، ام سلمہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نجاشی جو ہے وہ بے رازدار و قطار رونے لگی، اور اس کے دربار کے جو اس کے آس پاس کے قریبی جو تھے، جن کو شاید کچھ خود تحفہ طائف دے کر اپنا ہم خیال بھی بنا لیا تھا، وہ بھی رونے لگ گئے. اور جب حضرت جعفر نے جو ہے وہ سورہ مریم کی جو آیتیں ختم کی، تو اس نے نجاشی نے یہ الفاظ کہے کہ اس جو جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہ نہ ایک دن کا زیادہ نہ ایک دن کا کم. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ روشنی کی طرح ہے کی مانند. یہ بالکل تم نے صحیح بات کی. اور پھر اس نے ان لوگوں کو جو ہے وہ عمر بن عاص کو جو ہے اور جو ہے وہ عبداللہ بن ربی کو کہا کہ بھائی میں ان لوگوں کو قطن جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا، یہ میری ایمان میں ہے، اور یہ جب تک چاہیں آسانی کے ساتھ یہاں رہیں، اور جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. اچھا، مختصراً جو سورہ مریم میں جو کہا گیا بتایا گیا کہ وہ حضرت زکریا جو تھے، جو عبادت گاہ کے کفیل تھے، اور حضرت مریم جو تھیں وہ وہاں عبادت کیا کرتی تھیں. اور جو ہے وہ پہلے تو حضرت زکریا کو سب سے پہلے بشارت دی گئی، وہ بوڑھے آدمی تھے، ان کی بیگم بھی بوڑھی تھی. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو بشارت دے رہا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا ہونے والا ہے. اور وہ سوال کہتے ہیں کہ میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیگم بانجھ ہو گئی ہے، کیسے ہمارے یہاں؟ کہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو پہلا معجزہ جو دکھایا گیا ہے وہ حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا، کہ بڑھاپے کے اندر ان کے یہاں اولاد ہوئی.
اور حضرت یحییٰ بھی نبی تھے. اور پچھلی گفتگو میں بنی اسرائیل میں ہم نے مختصر سے تذکرہ کیا تھا کہ یہ وہی تھے نبی کہ جن کو جو ہے ہیروڈس نے جو ہے وہ بے کی انتہا کو پہنچ کر جو ہے جن کو جو ہے وہ شہید کیا تھا. تو یہ وہی نبی تھے. اور یہ حضرت یحییٰ کی والدہ اور حضرت جو ہے وہ مریم کی والدہ میرے خیال آپس میں کزن تھے آپس میں دوسرے کے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح جو ہے وہ حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ دین کو فروغ دیا پوری زندگی. بڑی جو جو انہی کی کتابوں میں جو ان کی تفصیل آتی ہے. اچھا جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں ان کو نا, یہ جو عیسائی جو ہیں ان کی کتابوں میں جان دا بیپٹسٹ کہلاتے ہیں کہ بیپٹزم وہ کرتے تھے, لوگوں کو گناہوں سے مطلب بچا کر ان کو پاک صاف کیا کرتے تھے کہتے غسل کی صورت کے اندر. اور بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے, بڑے سادہ کپڑے پہنے تھے اور بڑی سادہ خوراک تھی ان کی, پوری تفصیلات جو جنگلوں میں رہتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا خود تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ حضرت مریم کے ہاں جو ہے وہ بغیر کسی تعلق کے جو ہے ان کے یہاں اولاد ہوئی. اور حضرت مریم نے کہا میرے یہاں کیسا ہوگا, پھر اللہ نے کہا کہ کن فیکون, وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ سارا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ حضرت مریم کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, کس طرح انہوں نے جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. اور پھر جو اسلام کا جو تصور ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ دونوں اللہ کا معجزہ ضرور ہیں. اور اللہ معجزہ پہ قادر ہے, اللہ ہر طرح کے معجزے ہر دور میں پیدا کر سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یعنی کہ بغیر کسی تعلق کے عورت کے یہاں بیٹا ہو جانا یہ اللہ کے قدرت میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی اولاد جو ہے وہ خدا کا بیٹا بن جائے. اور یہ عیسائیت کے جو ہے اس تصور جو ہے وہ یقینی کی گئی ہے. اچھا وقت بہت کم ہے ہمارے پاس شعیب بھائی, 3-4 منٹ ہے میرا خیال ہے, تھوڑا سا میں جو ہے وہ اور پھر اس میں جو ہے قصہ ہے اور سارا انبیاء کا قصہ اور جو ہے وہ سارا کریش کو جو ہے کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو میسج تھا یہ سورہ مریم میں تھا. سورہ طٰہٰ اس کے بعد آتی ہے اور موضوع مضمون اس کا بھی ہے. بس اس سے ریلیٹڈ 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ رکھ دیتا ہوں جو آپ کے ذہن میں پہلے بھی ہوگا کہ حضرت عمر علیہ السلام جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو بڑے شخص جو ہے وہ مخالف تھے. اور ایک دفعہ جو نبی کریم کی تلاش میں نکلے کہ بھائی آج تو میں جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے نبی کریم پہ اٹیک ہی کر دوں گا. تو ایک صاحب ان کے راستے میں ملے کہ نبی کریم کی اٹیک کرو گے پہلے اپنے گھر کی خبر لو جا کر. تو انہیں کیا مطلب کہ جا کے اپنی بہن کی خبر لو. بہن کے گھر پہ پہنچے, میرا خیال ہے فاطمہ تھا ان کی بہن کا نام بھی شاید, اور ان کے جو فاطمہ بنت خطاب اور ان کے جو ہسبینڈ تھے سعید بن زید جو تھے بڑے پائے کے صحابی گزرے. تو وہ دونوں جو ہے وہ خباب بن اور دوبارہ حضرت خباب کا تذکرہ آ گیا. ان سے جو ہے وہ یہ سورج جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی جو ہے وہ آیتیں وہ ان کو پڑھا رہے تھے. اور انہوں نے باہر سے سنی, اندر گئے, پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو تم لوگ یہ. تو انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں بات کر رہے. تو یہ انہوں نے کہا نہیں میں نے سنا ہے کہ تم پڑھ رہے ہو. تو پھر جو ان کی بہن نے بلند ہو کر کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں, اور اپنے مسلمان ہونے کا انہوں نے اقرار کیا. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ بہن پہ بھی ہاتھ اٹھایا, ان کے بہنوں کی بھی خوب پٹائی کی, اور یہاں تک کہ جو ہے وہ بہن کا جو ہے وہ سر پہ کوئی چوٹ لگی تو اس سے خون نکلا. تو اس پہ پھر انہیں بڑی پشیمانی ہوئی ایک دم سے کہ کس طرح جو ہے میں نے ہاتھ اٹھایا. اور ہاتھ اٹھانے کے باوجود وہ دونوں ڈٹ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم نے جو اقرار کیا ہم اس سے نہیں ہٹیں گے, تمہیں جو کرنا ہے کرو, مارنا ہے مار دو میں. تو پھر جو ہے وہ یہ موقع آیا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ بچہ تم کیا پڑھ رہے تھے, کیا کیا ہے مجھے بھی سناؤ, اور کیا ایسی چیز ہے. تو پھر جو ہے وہ ان کی بہن نے کہا نہیں پہلے جب تم پاک صاف ہو پہلے جب نہا غسل لو, غسل کر کے جب حضرت عمر آئے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ یہی سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیات ہیں کہ جو پڑھ کر سنائی. اور پھر جو ہے خواب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی آ گئے, اور پھر انہوں نے جو ہے پوری سورہ طٰہٰ ان کو سنائی. اور اس طرح جو ہے وہ حضرت عمر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے. اور پھر وہ اس کے بعد نبی کریم کے اچھا حضرت حمزہ کچھ ہی دن پہلے سے اسلام لا چکے تھے. یہ نبی کریم کی وہ اور خباب نے بلکہ نبی کریم کی وہ حدیث بھی سنائی کہ کل ہی اور کچھ دنوں پہلے ہی نبی کریم نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یا ابو جہل جو ہے وہ اسلام لے آئے اور یا عمر بن خطاب نے اسلام لے آئے, کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بہت بڑے شخصیات ہیں اس معاشرے کی, اور ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی تقویت ملے گی. تو بالآخر نبی کریم کی دعا سچی ہوئی اور عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام لائے, اور پھر جب وہ نبی کریم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور اس کے بعد جو ہے پورے عرصہ جو ہے وہ اسلام کے ہر اول دستے میں شامل رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ببانگ دہل جو ہے وہ اسلام کا اعلان کرنے لگے, اور حضرت حمزہ اور عمر کی موجودگی میں جا کر خانہ کعبہ میں نماز تک پڑھنا شروع کر دی ان لوگوں نے. تو وہ جو ایک ڈر کی اور خوف کی کیفیت تھی اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے اسلام کے لانے سے جو ہے وہ کم ہوئی. تو یہ تھوڑا سا تذکرہ تھا جو ریلیٹڈ ہے سورہ طٰہٰ کے تمام مضامین کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور نہ ہی سورہ مریم کے مضامین کو کور کرنے کا ٹائم ہے.
تو یہ جو دو ہسٹوریکل ایونٹس جو اس سے ریلیٹڈ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. کوئی آخری بات آپ کہیے شعیب بھائی، پھر ہم اختتام کرتے ہیں. نہیں، بس وہی بات ہے کہ آج جو ہم نے پڑھا اس کے اندر ہم نے بار بار اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، کامیاب لوگ کون ہیں. کامیاب لوگ بظاہر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ناکام نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ ہمیں اپنی کامیابی کے معیار کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور پھر انسان اپنی چال چلتا ہے، اللہ اپنی چال چلتا ہے، یعنی کہ اللہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. وہ قریش کا وفد یہ سوچ کے پہنچا کہ نجاشی کے دربار میں تو ون کرنا بڑا ہی آسان کام ہے. وہ خود بھی عیسائی ہے، یہ بھی عیسائیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ہم تحفے طائف لیں گے، لیکن جو ہے وہ ایسا ہوا نہیں. جو اللہ نے کی تدبیر ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے اللہ جی جس صرف. کو کھڑا کر دیتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو پھر یہیں ہم اختتام لیتے ہیں. پورا 30 منٹ ہمارے پورے ہو گئے، اور ہوں. انشاءاللہ کل 17 میں جز سے کچھ نکات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ، وعلیکم السلام فی امان اللہ.